इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब को एम्फी थिएटर की बाकायदा पहली तकरीब में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। ऐ बादे सबा कुछ तो सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बादे सबा कुछ तो सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां ना बिछाओ राहों में, हम दिल जो बिछाने वाले हैं। गिव अ बिग हैंड टू इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब। खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे पर्सनैलिटी ऑफ द इवनिंग। और उनके साथ मौजूद हैं मिस राबिया अजहर, मिसिस वाइस चांसलर मिस राबिया अजहर मौजूद हैं, और साथ फरहा अजहर मौजूद हैं। आपको भी इस खूबसूरत तकरीब में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहते हैं, दिल के अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जो ख्यालात का इजहार है उस्ताद के, जिससे स्टूडेंट्स के जो ख्यालात हैं वो जनरेट होना शुरू हो, तो ये वो इदारा बनेगा कि जो दुनिया में एक लीडर इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करेगा। कि यहाँ से जो लोग निकलेंगे उनके जो ख्यालात होंगे वो अफकारे ताज़ा होंगे, जिससे उन्होंने दुनिया के मसाइल न सिर्फ हल करने बल्कि नई दुनियाएं तख्लीक करनी है। एक वाइस चांसलर की ट्रेनिंग हो रही थी पिछले साल। बहुत सारे लोग हादसाती तौर पर इसी पोजीशन पर आ जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे वही थे जो ट्रेनर थे। उन्होंने भी कहा मैं भी हादसाती तौर पे यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन कर ली, वरना मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम में से असातिज़ा की शायद एक बड़ी तादाद हो जिन्होंने अपने असातिज़ा को एडमायर किया था, उनको रोल मॉडल लिया था और अपनी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी के मॉडल पर लाने की कोशिश की थी। तो वो उस्ताद, वो असातिज़ा जो रोल मॉडल्स होंगे, स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी को उनके पैटर्न पर लेके आएंगे। मैं इस बात का कायल हूँ क्योंकि मैंने मिसाल के तौर पे शख्सी तौर पे तो नहीं लेकिन उमूमी तौर पर अपने असातिज़ा को तमाम इंस्टीट्यूशन में, पाकिस्तान में भी लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे अमेरिका में भी आइडियलाइज किया है। मैंने देखा कि उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था उससे सोसाइटी में उनकी कितनी रिस्पेक्ट थी, कितनी अथॉरिटी थी, सोसाइटी उनको मोतबर जानती थी। उनकी वो फौज जो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करती थी, वो फौज उनके पास आती थी कि आप हमें ये मसाइल का हल करके दें, आप हमें डिज़ाइन करके दें कि हमारी अगली जनरेशन इक्विपमेंट की, टेक्नोलॉजी की क्या होगी। तो मैंने उसको आइडियलाइज किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें हादसाती तौर पे भी अगर आ गए, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि हादसाती तौर पर ना आए, एक मिशन इसको अपनाएं। क्योंकि जो लोग हादसाती तौर पे वो इसको समझ नहीं सकते, तो वहाँ पे उन्होंने जो वाइस चांसलर की ट्रेनिंग है, बात थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होगी, वहाँ उन्होंने ये सवाल दिया कि आप टीचर क्यों बने। क्योंकि ज़्यादातर तरीका वाइस चांसलर बनने का है कि पहले आप टीचर बनेंगे फिर उस रास्ते से आप उधर तक पहुँचेंगे। तो मैंने उस पर ये लिखा कि मैं दुनिया को बदलना चाहता था। तो फिर जब उन्होंने सबके जवाब एक दूसरे के साथ शेयर किए तो काफ़ी मेरा मजाक उड़ाया गया कि भाई ये क्या बात है, दुनिया को बदलना चाहते थे, क्योंकि कोई भी और इससे एग्री नहीं कर रहा था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरी बच्ची का दाखिला हुआ फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने भी पढ़ा था। उसको एडमिशन लेटर आया। उस एडमिशन लेटर में ये जुमला 2-3 पैराग्राफ लिखे हुए थे। उसमें एक जगह ये लिखा हुआ था, कम एंड जॉइन अस टू चेंज द वर्ल्ड। यानी यही तो अल्लामा इकबाल ने गिला किया था, शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, शिकायत है मुझे यारब खुदावंदाने मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं आगबाजी का। तो हम अपने लोगों को, बच्चों को
کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں بدل سکتے، تم جو ہوگا سسٹم تم مجبور اور غلام رہو گے. جبکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ آئیں، 18 سال کے بچوں سے کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ مل کے ہم دنیا کو، آپ کے ساتھ مل کے ہم دنیا کو بدلیں گے. تو علامہ اقبال نے یہی تو گلہ کیا تھا. جب تک خداوندان مکتب یعنی یونیورسٹی کے چلانے والے جن کے ہاتھ میں ایجوکیشن سسٹم کا کنٹرول ہے، جب تک وہ شاہین بچوں کو سبق بلندی کا نہیں دیں گے، جب وہ تک انہیں خاک بازی سکھائیں گے. دیکھیں دنیا بدلتی جا رہی ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ تعلیم میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس دور کے تقاضوں کا عمل ہونا چاہیے. حکومت کر رہی تھی the sun never set on the British Empire کہ ایسٹ سے ویسٹ تک تاج برطانیہ کی حکمرانی تھی 100-150 سال دنیا میں. تو وہ یا دیگر قوتیں کالونیل پاورز، ان کو جس طرح کے لوگ چاہیے تھے، کلرکس چاہیے تھے، جو سکلز چاہیے تھی، وہ تابعداری کی سکلز چاہیے تھی. تو ورثے میں ہمیں ایسا تعلیمی نظام شاید ملا ہو، لیکن جب ہم ایک آزاد قوم بنے تو ہمیں اس کو ٹرانسفارم کرنا تھا. تو یہ ادارہ تو بذات خود ایک مثال ہے کہ یہ ادارہ جس کی بنیادیں جامعہ عباسیہ میں ہیں، جس کی نواب سر صادق خان نے جس کی تحریک میں سید سلیمان ندوی جیسا عالم اور علامہ اقبال جیسا مجدد شامل تھا، جنہوں نے نواب سر صادق خان کو اس پہ ایڈوائز کی اور یہ بنا. تو یہ تو علمبردار ہے اس فلسفے کا کہ ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں. ہم نے اپنے اداروں سے، تعلیمی اداروں سے، یونیورسٹیوں سے وہ لوگ پروڈیوس کرنے ہیں جنہوں نے دنیا کو چینج کرنا ہے، بدلنا ہے. یہاں تک کہ وہ ابھی شب معراج گزری ہے تو شاید ظفر علی خان کا شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. کہ یعنی یہ یونیورس، یہ اس کی جو فار ریچز ہیں، یہ انسان کی دسترس میں ہیں، جو ہم سبق اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو میں گرچہ آپ نے کافی میری باتیں سن لی اور شاید مجھے مزید نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، this is a means to an end, this is not the end that we want. جو اینڈ ہمیں چاہیے کہ وہ مکالمہ، وہ سوچ کا انداز جس کے اندر سچ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو، جس میں محنت، جستجو، تحقیق ہو، جس میں سوالوں کے جواب نکالنے کی کوشش کی جائے اور ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے پریکٹیکیبل ٹیکنیکس نکالی جائیں. تو اس یونیورسٹی کا جو ہر شعبہ ہے، چاہے وہ لٹریچر کا شعبہ ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا شعبہ ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کا، اس سارے انسانی زندگی میں اپلائی ہوتے ہیں. یعنی ہم کہتے تھے نا کہ کوئی چیز پیور ہے، کوئی چیز اپلائیڈ ہے. ہاں ایسا تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن تقریباً ہر چیز ہی کہیں نہ کہیں اپلائی ہوتی ہے. تو اس کا مقصد ذہن سازی ہے، ہمیں سوچ کا انداز اپنی نئی نسل کا بنانا ہے. نہ صرف، اور یہ کہنے سے نہیں بنے گا، یعنی میں اگر صرف کہہ دوں اور آپ کی کلاس میں کہہ دیں کہ بھئی سوچو یہ کرو، اس طرح نہیں ہوگا. کیونکہ انسان کی جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں سیکھیں تو پہلی جو ہماری لرننگ کا جو پہلا لیول ہے، سب سے پہلا وہ امیٹیٹیو لیول ہے. ہم نقل اتارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کاپی کرنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر انوویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ عمل اوائڈ نہیں ہو سکتا. یعنی جتنے اساتذہ ہیں وہ اپنے طور پہ، ہر استاد میں سمجھتا ہوں کہ ہر استاد یہاں کا ایک ادارہ ہے جو زندگی کا ہمیں سفر طے کرنا ہے بحیثیت اساتذہ، کہ ہم بچوں کے لیے رول ماڈلز اور انسٹیٹیوشنز بنیں. وہ ہماری شخصیات کو دیکھ کر انسپائر ہوں، ہمارے کام کو دیکھ کر انسپائر ہوں. یعنی ہمارے ایکشنز وہ ہمیشہ زیادہ اونچا بولیں گے ہماری باتوں سے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر چیز اپلائیڈ ہے. اگر آپ آرٹس بھی کرتے ہیں
لٹریچر بھی کرتے ہیں. اگر آپ ایکٹیولی کرتے ہیں, آپ پروڈیوس بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بچہ آپ سے انسپائر ہوگا. لیکن اگر آپ صرف ان سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھو, تو شاید وہ نہ پڑھ سکے. لیکن جب وہ آپ کی شخصیت میں وہ دیکھے گا, مشاہدہ کرے گا, تو اس کا ذہن, اس کی آنکھیں, اس کے کان اس کو متحرک کر دیں گے. وہ یہی ہے نا کہ the great teacher inspires, یعنی وہ شاگردوں میں, طلباء میں ایک تحرک پیدا کر دیتا ہے. تو جو تحرک ہے وہ ظاہر بات ہے میری اپنی ایک انڈیویجول شخص سے تو نہیں آ سکتا. یہ تو ایک انسٹیٹیوشن میں سارے اساتذہ جو ہیں وہ علم کی روشنی اور چراغ ہیں. وہ چراغ ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گے, ایک دوسرے کی روشنی کو ری انفورس کریں گے, اور روشنی بڑھتی جائے گی. تو یہ فلسفہ ہے. یہ جب وہ بات ہوئی کہ اگر میں نے 8 سال امریکہ میں گزارے, تو وادی النظر میں, ہائنڈ سائٹ میں, ظاہر بات ہے اس میں مشکلات اور رگڑا تھا, تو اس سے میں بنا. لیکن ہمیشہ میں یہ کہتا تھا کہ سوچتا تھا کہ کسی طرح ہمارا ملک ایسا نہیں بن سکتا, کسی طرح ہم ترقی نہیں کر سکتے, کسی طرح ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ ہر سٹیج پر میں نے تجربے سے یہ پایا کہ ہمارے لوگ, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہی صفات دی ہیں, کم نہیں دی. تو پھر جب وہ موجود ہے, جب اندر ایک پوٹینشل موجود ہے, وہ بار بار یہی ہوتا ہے کہ پوٹینشل تو ہے, پوٹینشل انرجی ہے, پوٹینشیل انرجی موجود رہتی ہے, وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. لیکن ورک ڈن ہوتا ہے کائنیٹک انرجی سے, جب تک موشن نہ ہو. تو آپ سب کا کام, میرا کام یہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو پوٹینشیل انرجی ہے اس کو کائنیٹک انرجی میں کنورٹ کریں, ان کے اندر ایک تحرک پیدا کریں. موشن آئے گا تو فزکس میں آپ کو پتہ ہے ورک ڈن کا فارمولا ہے فورس ملٹیپلائڈ بائی ڈسٹینس. کتنی بھی فورس لگا لے, لیکن اگر ڈی زیرو ہے, ڈسٹینس نہیں, بڑھ نہیں رہے, آگے حرکت نہیں ہو رہی, تو ورک ڈن زیرو ہی رہے گا. تو ہمیں جو بحیثیت اساتذہ کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ تحرک پیدا کریں, کائنیٹک انرجی, موشن. اس سے کوئی مسئلہ ہمارے ملک کا ایسا نہیں ہے جو ہم حل نہیں کر سکتے. میں خاص طور پہ اس تناظر میں کہوں گا کہ ریاست بہاولپور ایک ہمیں ایک اسٹرینتھ دیتی ہے کہ جب پاکستان نہیں بھی تھا تو اس طرح کا ایک پاکستان تھا, ایک ریاست تھی جو ایک ترقی پسند ریاست تھی, جو ایک علم دوست ریاست تھی, جہاں فلاحی تھی. تو یہاں تک کہ نواب بہاولپور نے تاریخی طور پہ ریکارڈڈ ہے کہ قائد اعظم سے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, اگر آپ انگریزوں سے پاکستان نہ لے سکیں تو آپ کے لیے ایک چھوٹا پاکستان میرے پاس موجود ہے. تو یہ چیز ہمارے لیے انسپریشن ہے کہ اگر آج اس بڑے پاکستان کو ہمیں تمام چیز مشکلات سے نکالنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے, گریٹ نیشن بنانا ہے, تو یہ جو چھوٹا پاکستان ہے یہ ایک ماڈل بن سکتا ہے بہاولپور میں, اور اسلامیہ یونیورسٹی ایک ماڈل یونیورسٹی بن سکتی ہے. تو یہ چیز ہے جو مجھے ڈرائیو کرتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بھی ان چیزوں سے انسپریشن لیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہم انسپائر کر دیں, تو پھر وہ جو منزل مقصود ہے وہ ہمیں ملے گی. میں بار ہمیشہ علامہ اقبال کا کلام پڑھتا رہتا ہوں, کبھی بڈھے بلوچ کی نصیحت والی نظم آپ کو سنا دیتا ہوں, کبھی وہ جو تعلیم کا جو فلسفہ ہے وہ سنا دیتا ہوں. تو چلیں ایک دوسری سنا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے 1-2 اشعار اس میں سے رہ جائے. اچھا, یہ اگر میں سنا بھی رہا ہوں تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ نہ ہی پیروکیل ہے نہ ہی کمیونل ہے, بلکہ یہ جو فلسفہ ہے یہ انسانیت کو پورے انکلوڈ کرتا ہے, لیکن ہمیں انسپائر کرتا ہے کہ ہم نے اس انسانیت کے لیے کام کرنا. تو علامہ اقبال کا جو ترانہ ہے, ترانہ ملی کہ تینوں عرب ہمارا, ہندوستاں ہمارا, مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے
قومی نشاں ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. یہ گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. یہ موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، ہے اب تک تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا. سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جہاں ہمارا. اقبال کا ترانہ بانگے تیرا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیماں پھر کارواں ہمارا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے یہ ہے کہ دوبارہ سے اگر جرنی کی اسٹک ہو گئی، قافلہ رک گیا، لیکن پھر سٹارٹ کریں، فریش سٹارٹ کریں، فریش انسپریشن لیں. علامہ اقبال نے کہا نا کہ اخلاص سے عمل مانگ نیا گانے کون سے. ایسے لوگ جو مستقبل کا تمہیں ویژن دیں لیکن پرانی چیزوں سے بھی انسپائر کریں. تو ہمیں اپنے شاندار اچھی جو روایات ہیں، وہ تاریخ جو ہمیں موٹیویٹ اور انسپائر کر سکتی ہے، ہمیں یہ دے سکتی ہے کہ ہم اچیو کر سکتے ہیں، اس سے انسپائر ضرور ہونا چاہیے. لیکن دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہمیں بہت چیزوں میں اپنے انداز کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. ورنہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. یہ حالی نے شاید کہا کہ ان چیزوں پہ نہ اڑیں، نئے طریقے اپنائیں جہاں جدت پسندی کی ضرورت، لیکن ان اچھی چیزوں سے ضرور انسپائر ہوں جو آپ کے ماضی میں شاندار اچھی چیزیں. تو یہ میرا جو فلسفہ ہے، میرا جو طریقہ ہے، جو مجھے چیزیں انسپائر کرتی ہیں وہ یہی ہیں کہ میں پاسٹ گلوری سے انسپائر ہوتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں، ہم سب مل کے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی مل کے ناممکن کو ممکن کیا ہر دور میں. ٹھیک ہے، تو میں اپنے کوٹا سے آگے ٹائم کا بھی استعمال کر لیا ہے، لیکن آج اس ایمفی تھیٹر میں ایک ٹرائل ایونٹ پہلے ہوا تھا، لیکن ایک میجر فارمل ایونٹ آج پہلا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ سب کا ویژن تھا ہم نے اس کو آرٹیکولیٹ کیا. آج ہم جمع ہیں، آج ایک موسم فیوریبل ہے، شام ایسی ہے کہ ایکٹیویٹی ادھر ہو سکتی ہے. پرپز یہی ہے کہ ایسی فیسلٹیز ہوں جہاں اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرز وہ ساری چیزیں کر سکیں جس سے تعلیم، تحقیق یہ آگے بڑھ سکے. جو اس ادارے کا پرپز ہے، ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں پرائیڈ لیں. جب تک ہم پرائیڈ نہیں لیں گے اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنے کام میں، تو ہم ایکسیلنس نہیں حاصل کر سکتے. یہ دنیا کا اصول ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس پرائیڈ، میں بار بار کہتا ہوں، وہ جو پرائیڈ ہے وہ ایسی پرائیڈ نہیں ہے کہ دوسروں پہ لوک ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو انسپائر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. وہ دوسرے کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا ایک پازیٹیو یوز ہے، ہم وہ پازیٹیو یوز کریں. تو یہ انسپریشن ہے. اور جیسے انہوں نے بتایا پروجیکٹس، ایکچولی یہ تو لمیٹڈ اسکیل جو چھوٹے پروجیکٹس تھے یہ کمپلیٹ ہو گئے. جو بڑے اسکیل کے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اگلے 6 سے 8 مہینے میں بڑی بلڈنگز کمپلیٹ ہونا شروع ہوں گی، بڑے ہاسٹلس کمپلیٹ ہونا شروع ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر کے حساب سے بھی، فیسلٹیز کے حساب سے بھی جو ہماری انوائرمنٹ ہوگی وہ کنڈیوسو ہوگی ہمارے مشن کے حساب سے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سب چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے یہ میری نہیں، یہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھڑا ہوا. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے آپ نے جو ریسورسز جنریٹ کیے، آپ اس یونیورسٹی کو ایک 3 ارب روپے کی اکانومی سے اس وقت 7.5 ارب کی اکانومی پہ لے کے جا چکے ہیں اینول.
یہ آپ ہی کا پوٹینشیل ہے. اور اگلا جو بجٹ ہوگا اس یونیورسٹی کا وہ 10 بلین سے زیادہ کا ہوگا. وہ آپ کا پوٹینشیل ہے, وہ بہاولپور کا پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پوشیدہ ہے, وہ مخفی تھا, اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو غلط قوتیں ہوں گی وہ یہ کہیں گی کہ نہیں کوئی نہیں آپ کر سکتے, آپ معذور ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے. اگر ہم ذمہ داری کے ساتھ چلیں اور اختیار دیا ہے, بس وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے انسپائر کرتی ہے, تاریخ کا ایک واقعہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پتہ چلا کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ جو تھے ان کے ذہن میں یہ سوال تھا